बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं चक नंबर 242 रेबे दसूहा में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अल सादक हस्पताल यहाँ शुरू किया गया है। इस वक्त मैं हस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर आतिफ सरफराज साहब। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि इस हस्पताल बनाने का मकसद देहात में जो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसका मकसद क्या है, और सबसे पहले अपना तारफ़ फरमा दीजिए और इसके बाद फिर अस्पताल के बारे में जो मकासद हैं वो बयान करें। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ सरफराज है। मैं अल सादक वेलफेयर हॉस्पिटल में एज एन इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो इसी गांव दसूहा से है, और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि और मेरा इस हॉस्पिटल के साथ ताल्लुक़ जो है वो बहुत पुराना है, क्योंकि मेरी जो पैदाइश है वो ख़ुद इसी हॉस्पिटल में हुई थी, और मेरे अलावा मेरे 3 जो बहन भाई हैं उनकी पैदाइश भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी। तो इसलिए मेरा इस हॉस्पिटल के साथ ताल्लुक़ जो है वो बहुत पुराना है, और यही एक वजह है कि मैं इस हॉस्पिटल में अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ही एज अ मेडिकल ऑफिसर जो है वो काम कर रहा हूँ। दूसरा, हॉस्पिटल के हवाले से अल सादक वेलफेयर हॉस्पिटल जो है ये 1990s के अंदर बेगम सरवीर सादिक साहबा ने जो है इसकी तमीर वो करवाई थी, जिसके बाद जो है बहुत से अतवार के अंदर इस हॉस्पिटल में उतार चढ़ाव जो आते रहे हैं। कुछ अरसा से ये हॉस्पिटल जो है वो बंद पड़ा हुआ था बिकॉज़ कि यहाँ पे कोई मेडिकल ऑफिसर या कोई डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं था। तो इरफान साहब जो कि डॉक्टर इरफान साहब अमेरिका से हैं, उन्होंने यहाँ पे एक ज़रूरत महसूस की कि दसूहा के लोगों के लिए जो है वो एक हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि जो कि उनको दूर दराज जाना पड़ता है इलाज मुआलजे के लिए, फैसलाबाद जाना पड़ता है क्वालिटी हेल्थ के लिए, तो वो उनको जो है इसी गांव के अंदर जो है वो मैसर हो। हॉस्पिटल का जो मेन मोटिव है वो यही है कि सस्ता तरीन आसान तरीन इलाज जो है वो लोगों की दहलीज़ पर जो दसूहा के लोग हैं और इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं उनकी दहलीज़ पर वो प्रोवाइड किया जाए। हॉस्पिटल सबसे पहले जब बना था तो ये मैटरनिटी हॉस्पिटल ही था, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो जनरल मेडिसन और दूसरे शोबों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। गायनी का शोबा जो है उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, और उसके अंदर जो है वो मैटरनल केयर, एंटीनेटल केयर और जितनी भी सर्जरीज़ वगैरह हैं, सी सेक्शन वगैरह हैं, लेबर है और जनरल जितनी भी फीमेल्स की सर्जरीज़ होती हैं वो इसमें इंक्लूड की जाएंगी। उसके साथ साथ जो कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा वो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है। कोशिश हमारी ये है कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स के ज़रिए जो है वो इस हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट को जो है वो एक असर नौ जो है वो तमीर किया जाए, और उसका जो मेन मोटिव है वो यही है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का बनाने का, क्योंकि जितने भी यहाँ पे इर्द गिर्द के इलाकों में, इवन के शहर में भी कोई क्वालिटी पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, सिवाय 2-4 जो जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पीडियाट्रिक्स है, और वहाँ पे जो है किसी भी किस्म का कोई एज सच रश होने की वजह से एज सच केयर इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो जब भी बच्चे की पैदाइश हो तो उसके बाद जो है वो उसको जो फर्स्ट केयर है वो पीडियाट्रिशियन के ज़रिए ही मिलनी चाहिए। फ्यूचर प्लान में हमारा ये भी है कि हम यहाँ पे जो है जनरल सर्जरीज़ जो हैं उनको भी स्टार्ट करेंगे, और जो इसके अलावा जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसको इसमें इंक्लूड करेंगे, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो हम इंशाल्लाह विद इन सम ईयर्स हम इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। और एट द एंड जो है वो जैसा कि इरफान साहब का प्लान है कि इसको 300 बेड्स तक लेके जाना है, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है कि देहातों में अक्सर गरीब लोग होते हैं, तो आपने कितनी की फ़ीस रखी हुई है ताकि एक आम जो गरीब आदमी है वो भी सस्ता इलाज करवा सके? बेसिकली हमारा जो हॉस्पिटल है इसका मोटिव यही है कि अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि हॉस्पिटल की एज सच कोई फंडिंग नहीं है अभी तक।
ابھی جو بھی ہاسپٹل کا جو کر رہے ہیں وہ انٹرلوپ والے ہی ہیں جو اس کی جو ہے وہ اخراجات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہم اس ہاسپٹل کو چلا رہے ہیں۔ ابھی جو فی الحال فیس ہے وہ چیک اپ فیس 100 روپیہ ہے، اور الٹرا ساؤنڈ فیس جو ہے وہ ابھی ہم نے متعین نہیں کی، ویسے وہ پہلے 200 روپیہ تھی۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی بات جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ غریب مریض جتنے بھی آتے ہیں ان کو زکوٰۃ فیس کے اندر میڈیسن، اور جو ان کی میڈیسن بھی فری ہوتی ہے، ان کی کوئی پرچی فیس وغیرہ یہ بھی نہیں لیا جاتا۔ اچھا، اس کا مطلب جو غریب آدمی ہے اگر وہ بتائے تو ان کو کیا فری یہاں سے میڈیسن بھی ملتی ہیں، دوائی بھی ملتی ہے؟ جی بالکل، کئی لوگ جو ہیں ایسے جو کہ افورڈ بالکل نہیں کر سکتے تو ان کے لیے میڈیسن جو ہیں وہ بھی فری ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور آخری سوال کہ کتنے مریض ڈیلی آ جاتے ہیں؟ دوسرے دیہاتوں سے بھی لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں دسوہا کے علاوہ؟ الحمدللہ ابھی اس ہاسپٹل کو دوبارہ جو ہے وہ اسٹارٹ کیے ہوئے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں، اور الحمدللہ کثیر تعداد میں جو ہیں وہ مریض یہاں پہ آ جاتے ہیں، دوسرے دیہاتوں سے بھی مریض جو ہیں وہ بالکل آتے ہیں یہاں پہ۔ یہ آپ کے سامنے یہاں پر مریض آتا ہے اور یہاں سے پرچی لیتا ہے، اور یہ سسٹم ہے، یہاں مریض بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ 100 روپے کی پرچی بنائی جاتی ہے، اور یہاں پر انٹری ہونے کے بعد پھر یہ ڈاکٹر صاحب کا آفس ہے، اور یہاں پر مریضوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو وارڈ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے وارڈ ہے، اور یہاں پر مریض کو رکھا جاتا ہے۔ اس کمرے کے اندر 2 بیڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بچوں کے ویٹ کرنے کے لیے یہ مشین ہے، یہ جدید مشین آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے اس چھوٹے سے ہاسپٹل میں، دیہاتی ہاسپٹل میں، اور یہ آہستہ آہستہ یہ سہولتیں یہاں پر دی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں جو شہر میں سہولتیں ہوتی ہیں وہ اس گاؤں میں بھی موجود ہیں۔ یہ مہنگی مشینری آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپریشن تھیٹر ہے، اور یہ اس کی لائٹ ہے، اور یہ ٹیبل ہے۔ تو ابھی یہ کنسٹرکشن کا عمل جاری ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب مریضوں کو چیک کر رہے ہیں۔ یہ ڈسپینسری ہے، اور یہاں پر مریضوں کو میڈیسن دی جاتی ہے، اور اگر کوئی مریض غریب ہو، مستحق ہو، تو اس کو یہاں پر فری دوائی بھی ملتی ہے، لیکن عام طور پہ یہ پیمنٹ ہی ملتی ہیں۔ ساری ملٹی نیشنل کمپنی لوکل دوائی کوئی۔ تو یہ میں آپ کو میڈیسنز دکھا رہا ہوں۔ تو ایک گاؤں کے اندر اس طرح کی ڈسپینسری ہونا یہ بھی بہت اعزاز کی بات ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایمرجنسی وارڈ ہے، یہ بھی آپ کو اندر سے میں دکھاتا ہوں۔ یہ 3 بیڈ لگے ہوئے ہیں یہاں پر، تو اگر کوئی سیریس مریض ہو، ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یہاں پر اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا صاف ستھرا یہ کمرہ ہے۔ اور یہاں یہ ڈاکٹر صاحب کی سیٹ لگی ہوئی ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، بہت اچھا ہے، شاندار صاف ستھرا کمرہ۔ معذور مریضوں کے لیے ویل چیئر آپ کے سامنے۔ الصادق ہاسپٹل دسوہا کے سی او صاحب ڈاکٹر عرفان مجید صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس ہاسپٹل کے مقاصد اور ان کا جو فیوچر پلان ہے، کیا کیا اس میں ترقیاتی کام، اور اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں دیہاتیوں کے لیے، کیونکہ یہ بہت بڑا کارنامہ ان کے دادا جان نے یہاں پر دسوہا میں کیا تھا کہ یہاں ہائی اسکول 1906 میں تعمیر کیا تھا۔ تو آپ امریکہ سے اسپیشل اس دیہات کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا کیا فیوچر پلان ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ ہاسپٹل میری بہن سروری مرحومہ نے 1990 کی دہائی میں انہوں نے شروع کیا تھا الصادق ویلفیئر ہاسپٹل کے نام سے، میٹرنٹی ہاسپٹل، جو کافی عرصہ بہت اچھی طرح سے مینج ہوا اور اہل گاؤں اور ساتھ ساتھ کے گاؤں کے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا، مگر پھر ان کی انتقال کے بعد پراپرلی مینج نہ ہونے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ بند ہو گیا۔ تو اس دفعہ جب میں آیا تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ اس کو دوبارہ ہم شروع کریں، تو مصدق ان کے بیٹے نے بہت خوش دلی سے کہا کہ آپ اس کو شروع کریں، تو انشاءاللہ پھر ہم نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تو اس کو بجائے اس کے کہ صرف میٹرنٹی ہاسپٹل رکھیں، ہم نے ساتھ ایمرجنسی سروسز بھی ایڈ کی ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو رات کو کوئی تکلیف ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی اور چوٹ لگ جائے، بخار، نزلہ، زکام، جو بھی روزمرہ کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم نے ساتھ یہ ایمرجنسی سروسز بھی شروع کی ہیں۔ اس کا مین فی الحال میٹرنٹی سروسز ہی ہوں گے، لیکن آئندہ انشاءاللہ جو ہی ہم اس کا ڈیٹا ہمارے پاس جمع ہوگا کہ کس قسم کے مریض آتے ہیں، کتنے مریض آتے ہیں، تو پھر اس لحاظ سے اس کی ہم ایکسپینشن بھی کریں گے کہ جو علاقے کی ضروریات ہیں اس کے لحاظ سے ہم 100 بیڈ کا، 50 کا، 200 کا، 300 کا، جو بھی جگہ ہمارے پاس کافی ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم آہستہ آہستہ اس کی ایکسپینشن کریں گے۔ نیت اور ہمارا ارادہ تو ہے کہ اس کو بہترین ہاسپٹل، ساتھ نرسنگ سکول، ساتھ ٹریننگ سینٹر، اور ساتھ لوگوں کی تربیت جو ہے بیماری کے بارے میں، سب سے بڑی چیز علاج میں ہوتی ہے پرہیز، احتیاط اور صفائی، جو ہمارے ملک میں گھروں میں، محلے میں، شہر میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے لیے لوگوں کی تربیت اور تعلیم ضروری ہے۔ تو ہم ساتھ یہ کلاسز قسم کی بھی شروع کریں گے، جہاں پہ لوگوں کو، گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو ہم یہ تربیت کریں کہ علاج پہ جتنے اخراجات آتے ہیں اس سے بہت کم اخراجات میں صفائی، پرہیز اور احتیاط برتنے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ملٹی فیسٹ ہمارا پروگرام ہے۔ آگے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اگر اللہ کا منظور ہوگا تو یہ ضرور پایہ تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ لوگ تو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور آپ وہاں اس کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں ایک دیہات میں دسوہا میں تشریف لے آئے، تو یہ کس وجہ سے آپ آئے ہیں؟ کون سے موٹیوز ہیں جس کی وجہ سے آپ یہاں پر تشریف لائے؟ یہ کچھ میرا خیال ہے کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، جو وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ خوش ہیں وہاں پہ۔ لوگوں کی بعض مجبوریاں، معاشی مجبوریاں، فیملی کی مجبوریاں، بہت قسم کی روزگار کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں یا مجبوراً رہتے ہیں۔ لیکن انسان کو خوشی مال سے یا آرام سے یا آسودگی سے نہیں، بلکہ فلاح و بہبود کے دوسروں کے لیے کام کرنے سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ مغرب میں بھی مصدقہ نتیجہ نکل چکا ہے کہ بڑا بڑا دولت مند جو ہے وہ اس وقت ہی خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی قوم یا اپنے لوگوں کے لیے کچھ فلاحی کاموں میں انوالو ہوتا ہے۔ یہ قدرت نے، اللہ نے انسان کے اندر یہ ایک جبلت میں رکھی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ذات میں خوش رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ میری فیملی، میرے دادا سے لے کے آج تک مجھے تو اپنے خاندان میں کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی ذات میں رہ کے خوش رہا ہو۔ ہم سبھی الحمدللہ جو ہے وہ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی، میرے بچے وہاں بھی فلاحی کاموں میں ہی خوش رہتے ہیں۔ وہ وہاں پیدا ہوئے، وہاں بڑے ہوئے، اس لیے وہ ان کا
فی الحال دار و مدار اپنے فلاحی بلکہ میرا بڑا بیٹا تو ساری دنیا میں ادارہ ہے، ان کا فلاحی ادارہ ہے، افریقہ میں، انڈونیشیا میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، یورپ میں، ہر جگہ پہ وہ جا کے لوگوں کے لیے فری کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مجھے اپنے گاؤں سے اتنا لگاؤ تھا، اپنے دادا کی زمین سے اتنا لگاؤ تھا کہ میں نے ساری زندگی وہیں پہ، یہی میری نیت تھی، یہی میرا ارادہ تھا کہ میں جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے تو میں نے اپنے لوگوں کے خدمت کرنی ہے، اپنے لوگوں کے پاس جا کے رہنا ہے۔ تو مجھے حقیقت میں یہ خوشی یہاں پہ زیادہ ملتی ہے، حالانکہ میرے بچے، میری بیوی ابھی امریکہ میں ہیں، لیکن مجھے یہاں پہ اپنے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی جو خوشی ملتی ہے وہاں مجھے نہیں مل سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح کئی ہاسپیٹل جو ہیں وہ مہینے میں ایک دن فری علاج لوگوں کا کرتے ہیں اور دور دور سے لوگ آتے ہیں فری علاج کراتے ہیں، اور اسی طرح یہ ایک دیہات ہے، گاؤں ہے، کیا یہاں آپ کوئی ایسا سلسلہ نہیں شروع کر سکتے کہ یہاں پر بھی جو دیہاتی لوگ ہیں نزدیک کے، وہ مہینے میں ایک دن ایسا ہو کہ وہ یہاں پر آپ کی طرف سے فری ٹریٹمنٹ ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم یہ ہاسپٹل سے کوئی منافع کمانے کے لیے یہ ہاسپٹل نہیں ہے، ہم یہ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں صرف ان سے نامینل چارجز لیتے ہیں، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، جن کی استطاعت نہیں ہے، ان کو ہم اس وقت بھی روزانہ فری ان کی ادویات، ان کا علاج سب کچھ فری کیا جاتا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے، یہ اس ہسپتال کی جو دوبارہ شروع کرنے کی ابتدا ہی ایک آئی کلینک سے ہوئی تھی، جو ہم نے فری آئی کلینک پچھلے سال لگایا تھا، اور وہاں سے ہی یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا تھا کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں۔ تو اس میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ جو ہیں یہاں پاکستان میں بھی اور امریکہ سے بھی، جو ہمارے بچے والنٹیرلی آیا کریں گے سال میں، اور دوسری بیماریوں کے اسپیشلسٹ بھی، تو بلکہ مئی میں ہمارا بچوں کا فری کلینک لگانے کا ارادہ ہے۔ میری بیٹی پیڈیاٹریشن ہے، وہ اپنے گروپ کے ساتھ ڈاکٹروں کو لے کے آئے گی، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ بچوں کے لیے فری کلینک لگائیں گے۔ تو یہ ہمارا روٹین انشاءاللہ جو ہی ہماری بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کے بیٹھنے کے لیے آفیسز مکمل ہو جاتے ہیں، جو بھی انسٹرومنٹس چاہیے وہ ہمارے پورے ہو جاتے ہیں، لیب شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارا روزمرہ کا ہر مہینے کیا ہفتے میں ہم کوئی نہ کوئی فری کلینک لگایا کریں گے، کیونکہ ہمارا پیسہ کمانا یہاں پہ مقصد ہی نہیں ہے۔ ہمیں الحمدللہ انٹرلوپ انڈسٹریز کی اور ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری حمایت حاصل ہے، اور ہم صرف اگر اخراجات بھی ہم پورے کر لیں ان لوگوں کی جیب سے جو افورڈ کرتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو جو کچھ بھی ہے ہم اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ تعالی، یہ صرف خدمت خلق کے لیے ہاسپٹل ہے، اس میں سے کسی کی کوئی منافع نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ مئی کے اندر یہاں پر بچوں کا ایک فری کیمپ لگایا جائے گا، تو وہ انشاءاللہ یہ جو فری کیمپ ہے یہ دسوہا ٹی وی پر لائیو دکھایا جائے گا پوری دنیا کے اندر۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔